बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब का पर एक फ़र्द जुर्म आयद होना थी आज अडयाला जेल में, और वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। और 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के मज़ीद 6 मुकदमात में उन्हें जुडिशल कर दिया गया। इसके अलावा 7 और मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए और ये इस्तदा की गई कि हमें इनका खान साहब का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन उसमें भी उन्हें जुडिशल कर दिया गया। सारे पस मंज़र में, सारे सिनेरियो में शाह महमूद कुरैशी साहब की एंट्री हुई है इस सारे मामलात में, और उन्हें कोट लखपत जेल से अडयाला जेल क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या कहानी है। गो के GHQ हमला केस में बताया ये जा रहा है कि GHQ हमला केस में उन को इस हवाले से लाया गया है कि उन पर भी फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन इसके पस पर्दा कुछ हक़ाइक़ कुछ हो रहे हैं, कहानी कुछ हो रहा है, उस पर बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि जो हुकूमत है, ये जो कठपुतली हुकूमत है, जो फॉर्म 47 के तहत आपकी गर्दनों पर 25 करोड़ आवाम की गर्दनों पर मुसल्लत की गई है, ये शहरियों की ज़बान बंदी के हवाले से एक अहम तरमीम लाना चाहती है। एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो 25 करोड़ आवाम है, ये हुकूमत चाहती है कि ये बिल्कुल जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करें, कि जानवर जिस तरह खाते हैं पीते हैं, कोई बात नहीं करते, उस तरह वो तरमीम क्या लाना चाहती है, इस पर बात करेंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत थी, जिसमें सनियाटी के हवाले से चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला था, और वो लाहौर हाई कोर्ट का उनका मामला था। वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच से उठ के, और जस्टिस जमाल बंदोखेल वो बेंच से उठे, और बेंच इस तरह टूट गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं, बाद में फिर आपको शाह महमूद कुरैशी की एंट्री के हवाले से और खान साहब की जो जुडिशल किया गया उस पर, अब उसके हवाले से वो अब वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं खान साहब, इस पर बात करूँगा। और फिर आपको ये भी बताऊँगा कि हुकूमत पाकिस्तान कौन सी तरमीम लाना चाहती है। लेकिन शुरू करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट की जो रिसेंटली चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री हुई थी, उसको लेकर एक पटिशन दायर हुई थी कि इसको सनियाटी के असूलों के मुताबिक नहीं की गई। उस पटिशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, और इस्तदा की गई थी उसमें कि इसको सनियाटी के तहत इसकी चीफ जस्टिस की तकर्री की जाए, तैनाती की जाए, और इसको कालादम करार दिया जाए। लेकिन जब केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल बंदोखेल बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, चूँकि मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं भी चूँकि जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ, और हम ये केस सुन नहीं सकते, जिसकी वजह से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस मौका पर कहा जी कि सनियाटी का कोई असूल जो है वो इससे पहले भी इस तरह के प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस बनाया गया, ये कोई अहम नहीं है सनियाटी का असूल। बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह है, और जस्टिस जमाल बंदोखेल वो बेंच से अलहदा हो गए, और उन्होंने कहा कि बतौर जुडिशल कमीशन मेंबर होने के हैसियत से हम ये केस सुन नहीं सकते, और उन्होंने ये कहा कि इस केस को दूसरे आइनी बेंच में भेजा जाए। तो आइनी बेंच यही 7 जजेस पर मुश्तमिल है, लेकिन अब देखना यह है कि ये किस आइनी बेंच की वो बात कर रहे हैं कि दूसरे आइनी बेंच को भेजा जाए। ये मुमकिन हो सकता है कि कोई और इसी आइनी बेंच में से एक बेंच की तश्कील की जाए, और किसी और को सरबराह बनाया जाए, और फिर ये मामला उस बेंच के सामने रखा जाए। बहरहाल ये तो अभी जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, तो फिर उस पर बात, फिर नए बेंच की तश्कील के हवाले से ये मामला ज़रूर ज़ेर बहस आएगा कमीशन का इजलास में, और वो बेंच उसकी तश्कील की जाएगी कि उस बेंच का सरबराह कौन होगा जो इस केस को सुनेगा, और उसके सरबराह के मातहत कौन कौन से जजेस शामिल होंगे जो इस केस को सुनेंगे। ये थी आज की उस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से ये मामला था। अब मैं आता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ुबानबंदी के हवाले से वो एक नया कानून, बैरिस्टर अकील मलिक जो मशीर हैं वज़ीर पाकिस्तान के, जो कानूनी मशीर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पिका तरामीम लाई जा रही हैं। उसमें उन्होंने आगे बताया कि वो तरामीम इसलिए लाई जा रही हैं
کہ قومی سلامتی کے اداروں پر تنقید کی جاتی ہے۔ اب یہ بات انہوں نے ٹویٹ میں لکھی ہے۔ ناظرین میں یہاں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، تو قبل شوذب ایک کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس تھے جسٹس عطا من اللہ، جو آج اس یہاں میں کھڑا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس ہے۔ اس وقت وہ چیف جسٹس تھے، وہ کیس ان کی عدالت میں تھا، اور خان صاحب کی حکومت نے پیکا امینڈمنٹ لائی تھی اور بڑی سخت قسم کے قوانین لائے تھے انہوں نے امینڈمنٹ کر کے، اور خالد جاوید خان، بیسٹر خالد جاوید خان جو اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، وہ جسٹس چیف جسٹس عطا من اللہ کی عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا تھا جی کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بھی جو ہے وہ یہ پیکا قوانین ختم کیے جا رہے ہیں، وہاں پر جو شہری ہیں انہیں آزادی دی جا رہی ہے بولنے کی، انہیں نقل و حمل کی، یہ تمام چیزوں کی آزادی دی جا رہی ہے، تو یہاں پر پاکستان کے اندر یہ کیوں اتنے سخت قوانین لائے جاتے ہیں؟ تو اس وقت جو بیسٹر خالد جاوید جو اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، انہوں نے یہ عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھا تھا کہ میں آج ہی جا کر خان صاحب سے بات کرتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان سے جا کر میں بات کرتا ہوں اور انہیں قائل کرتا ہوں کہ یہ جو قوانین لائے جا رہے ہیں یہ کسی بھی طور جو آپ کا پاکستان کا آئین ہے، وہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے، وہ آپ کو بولنے کی آزادی دیتا ہے، آرٹیکل 1917 وہ آپ کو بولنے کی آزادی دیتا ہے، وہ سلب نہیں کر سکتا، اور یہ جو قانون لایا جا رہا ہے یہ اس سے متصادم ہے۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل نے یہ بھی عدالت کے سامنے موقف رکھا تھا کہ اگر میں خان صاحب کو قائل نہ کر سکا وزیر اعظم پاکستان کو تو میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا۔ بہرحال اس سے اگلی جب تاریخ آئی تو پھر اٹارنی جنرل صاحب خان صاحب کے پاس گئے، وزیر اعظم پاکستان کے پاس۔ اس وقت انٹیریئر منسٹر انفارمیشن منسٹر تھے فواد چودھری، اور جو بنیادی جو انسانی حقوق کی وزیر تھی وہ ڈاکٹر شیریں مزاری تھی۔ تینوں نے مل بیٹھ کر، اٹارنی جنرل پاکستان نے جو تھے وہ تھے، انہوں نے مل بیٹھ کر یہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اس کو واپس لیتے ہیں۔ اس طرح وہ قوانین پیکا امینڈمنٹ جو لائی گئی تھی خان صاحب نے وہ واپس لیے۔ اگر وہ واپس نہ بھی لیتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو کالا دم قرار دے سکتی تھی، معطل قرار دے سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس لے لیے گئے تھے۔ اور حکومت پاکستان جو آج اس وقت جو کٹ پتلی حکومت ہے، جو آپ کے فارم 47 پر 17 سیٹوں کے ساتھ آپ کی گردنوں پر مسلط کی گئی ہے بزور طاقت، یہ زبان بندی کے حوالے سے یہ ڈری سہمی ہوئی حکومت، یہ جو 26 نومبر کو جو واقعہ ہوا، انسیڈنٹ ہوا، اس سے لوگوں کی توجہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے حوالے سے، منتشر کرنے کے حوالے سے نئے نئے قوانین لائی جا رہی ہے۔ آج انہوں نے ایک امینڈمنٹ کے حوالے سے یہ ایک ٹویٹ کیا ان کے قانونی مشیر نے کہ ہم سوچ نہیں رہے بلکہ لا رہے ہیں، اگلے دنوں میں 1-2 دنوں میں یہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کے جو پاکستان کا آئین ہے یہ اس سے متصادم ہے، یہ کسی بھی صورت میں اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ کی جو 25 کروڑ عوام کی جو آزادی ہے بولنے کی، اس کو سلب کیا جا رہا ہے۔ حکومت وقت چاہتی ہے کہ یہ جو 26 نومبر کو ہوا اس پر کوئی بات نہ کرے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر اس پر بڑی بھرپور آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ پاکستان کا جو میڈیا ہے، قومی میڈیا ہے، اس کی گردن جو ہے وہ دبوچی ہوئی ہے، اور خون شام داخلی سمراج کے خون شام جبڑوں میں وہ ان کی گردن ہے۔ ان کو جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں ان کو جو انسٹرکشن دی جاتی ہے، انسٹرکشن ہدایات نہیں بلکہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس پر یہ بات نہیں کرنی ہے، تو پھر وہی بات لے کر اس کو کرتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کو وہ لگام ڈالنے کے لیے، پھر زبان بندی کرنے کے لیے، آپ کے بولنے کی، حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور میں کون ہوتا ہوں انہیں پابندیوں میں جکڑنے والا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے سورۃ رحمان میں کہ میں نے انسان کو بولنا سکھایا ہے۔ بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیدھا خوانی کریں ظالم جابر حکمرانوں کی، بولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ظالم جابر حکمرانوں کی پالیسیوں کے خلاف ان کلمہ حق کہیں۔ لیکن یہ حکومت چاہتی ہے، اس حکومت کی خواہش ہے کہ ہم زبان بندی کر کے ہمارے سامنے کوئی بولنے والا نہ ہو، ہم لوگوں کا قتل عام کریں، گولیاں چلائیں، ان کو لاٹھیاں ماریں، جیلوں میں رکھیں، لیکن اس پر بات کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ یہ اور اس کے لیے وہ لائی جا رہی ہے، ترامیم لائی جا رہی ہے پیکا میں۔ لیکن میرے خیال میں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میری جو ریڈنگ ہے کہ کسی بھی صورت میں نہ اسے سول سوسائٹی مانے گی اور نہ ہی جو جرنلسٹ کی، جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ اسے قبول کریں گی۔
جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت صحافیوں کی تنظیموں نے اس پر بھرپور مذمت کی تھی، اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہے کہ اس پر رد عمل آئے گا اور حکومت کو بیک فٹ پر جانا پڑے گا، اسی طرح جس طرح 26 نومبر کو انہوں نے یہ وقوع کیا تھا، اور پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک پھر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ بہرحال سچ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، سچ کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا۔ تو ناظرین میں آتا ہوں اپنی آخری خبر کی طرف کہ آج اڈیالہ جیل میں فرد جرم عائد ہونا تھی سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب پر GHQ حملہ کیس میں، اور وہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب پر تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمات تھے، آج اس میں بھی انہیں جوڈیشل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور مقدمات درج کیے گئے، 5 اکتوبر اور 28 ستمبر کے والے سے 6 مقدمات ان پر اور بھی بڑھائے گئے، اس میں بھی انہیں جوڈیشل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 7 مقدمات آج اور بنائے گئے، کل FIR درج تھی، یہ جو ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے اس پر، اور اس پر بھی فرد جرم، اس پر بھی پولیس نے جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، لیکن انہیں اس میں بھی جوڈیشل کر دیا گیا۔ اب اس طرح عمران خان صاحب ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ درخواست دے سکتے ہیں ضمانت کے لیے ان متعلقہ عدالتوں میں، اور اس طرح پھر ججز کیس سن کر، یہ پراسیکیوشن پر ہے وہ کیا موقف لیتے ہیں، لیکن وہ کیس سن کر ان کو ضمانت دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان پر ابھی تک کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہو، اب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ پولیس کی کسٹڈی سے آج جب میں وی لاگ کر رہا ہوں تو انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ اب وہ اڈیالہ جیل کی تحویل میں ہے، وہاں کی اڈیالہ جیل میں ہے۔ پہلے تو تھانہ نیو ٹاؤن جو پنجاب پولیس ہے اس کی کسٹڈی میں تھے، تو آج سے وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، وہ ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین میں اس سارے معاملے میں شاہ محمود کی جو انٹری ہوئی ہے، یہ بڑی امپارٹنٹ ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب پس زندہ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر تھے، اور پھر انہیں اڈیالہ جیل میں لایا گیا۔ اڈیالہ جیل میں یہ اس لیے لایا گیا، جو خبر ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو 26 نومبر کو وقوع ہوا ہے، اس کو کول ڈاؤن کرنے کے والے سے شاہ محمود قریشی کو آگے لایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی اپنا سیاسی رول ادا کریں، سیاسی کردار ادا کریں، مذاکرات کا راستہ نکالیں۔ اب مذاکرات یہ جن کی مجبوری ہے، انہوں نے شاہ محمود قریشی کو یہاں پر اڈیالہ جیل میں لایا ہے، وہ کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کر کے، خان صاحب سے مل کر، بیٹھ کر، ظاہر ہے خان صاحب بھی اڈیالہ جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اڈیالہ جیل میں لائے گئے ہیں، اسی لیے لائے گئے ہیں کہ اگر فرد جرم عائد کرنا تھی تو وہ کوٹ لکھپت جیل میں بھی ہو سکتی تھی، وہ تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن یہاں پر انہیں اسپیشل لایا گیا کہ اب جو ایک 26 نومبر کو جو وقوع ہوا، اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ حکومت کچھ چیزوں کو چھپا بھی، بہت کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ چھپا رہی ہے، اور وہ ادارے جو چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کول ڈاؤن کیا جائے، اس لیے شاہ محمود قریشی کو یہاں پر لایا گیا۔ شاہ محمود قریشی ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایک روایتی سیاستدان ہیں، اور وہ پاکستان کی سیاست کے دو پیچ سارا سب کچھ جانتے ہیں، ان سے خوب آگاہی رکھتے ہیں، اور وہ روایتی سیاستدانوں سے مل کر ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں، گفت و شنید بھی کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ ایک انہیں برج کے طور پر یہاں پر لایا گیا، جو عمران خان صاحب کے بیچ میں اور جو مذاکرات کرنے والے ہیں ان کے بیچ میں شاہ محمود قریشی صاحب ایک برج کا کردار ادا کریں، ایک پل کا کردار ادا کریں، تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ کیونکہ میرے پاس جو خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ میں اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں اس میں کنفرم کی ہیں کہ کیا ہوا وہاں پر، اور خان صاحب کا کیا جواب تھا، جس کی وجہ سے معاملات کچھ آگے نہیں بڑھ سکے اور شاہ محمود قریشی کو یہاں پر لایا گیا۔ لیکن ابھی کچھ اس خبر کی کنفرمیشن لینی ہے اس کی صحت کے بارے میں، تاکہ اس کی صحت جو ہے وہ خبر درست ہو، کنفرم ہو۔ میں کبھی ایسی خبر نہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جس میں کوئی مبالغہ آمیزی سے کام لوں، مبالغہ رائے سے کام لوں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو ریالٹی ہو، جو حقائق ہوں، جو خبر صحیح ہو، وہ آپ کے سامنے شیئر کی جائے۔ آپ سے اس پر اپنا انالیسس بھی کرتا ہوں، خبر بھی شیئر کرتا ہوں، تو میں اس پر وہ خبر کی جیسے ہی مجھے کنفرم ہوتی ہے، وہ 90% خبر میرے پاس ہے، وہ مجھے کنفرم ہوئی ہے، لیکن
جب تک 100% میں جب تک کاؤنٹر چیک نہ کر لوں اس وقت تک خبر آپ سے شیئر نہیں کرتا۔ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں وہ خبر آپ سے شیئر کروں گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے پس پردہ، اور کب کب کیا کیا ہوا، اور خان صاحب کا کیا جواب تھا، وہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔